अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डिस्प्ले में पहले ही अफगानिस्तान और भारत के फ्लैग जो है वो लगा रखे हैं। और जी अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस आजकल है वो आप लोगों को मालूम ही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान और दोनों तरफ से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसके बाद जो टीटीपी को लेकर अटैक किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, अफगानिस्तान के अंदर तक भी जो है वो अटैक्स इस वक्त चल रहे हैं। और बार बार कहा यही जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो टीटीपी को रोके, अपने यहाँ से अटैक्स रोके। टेररिज्म जो हो रही है दारी भी अफगानिस्तान की तरफ की जाती है और यही बात अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कहता है। बहरहाल दोनों के रिलेशन जो है वो खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, जबकि एक जमाने में यहाँ तक होता था कि जी हमारे यहाँ से लोग जो है वो अफगानिस्तान जाते थे और तालिबान की हुकूमत बनाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। और कहा यही जा रहा था कि अब तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर लेकर देंगे। लेकिन खैर कश्मीर तो वो क्या खाकी लेके देते, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई जगह पे अपने क्लेम जो है वो खुद कर दिए कि जी ड्यूरल लाइन वो नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि जी केपीके का भी काफी हिस्सा, बल्कि इस्लामाबाद में मारगला हिल्स तक उन्होंने कहा कि जी ये तो अब ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने के लिए आप हमें दे दीजिए। बहरहाल ये झगड़ा जो है सालों साल से चलता चला आ रहा है। पाकिस्तान में कई बार मैंने और कई दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हमें अपने बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल शांत रखने चाहिए। दोनों तरफ जिधर भी हमारा बॉर्डर लगता है दोनों साइड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके और अपने जो बॉर्डर्स हैं उसमें अमन होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की तरफ हमने खुद ही ट्रेड बंद कर दी। इमरान खान के जमाने में उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्योंकि 370 हटाई गई थी कश्मीर से, तो उन्होंने कहा जी मैं तो जब तक पीएम मोदी हैं तब तक जो है वो भारत से बात नहीं करूंगा और ट्रेड भी नहीं करूंगा। उसके बाद आज आप देख लीजिए कि पीएम मोदी तो यही है और इमरान खान कहाँ है, सभी जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेड जो हमने बंद की थी अब वही ट्रेड हम खुलवाना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत जो है वो तैयार नहीं है। हो सकता है आगे जाकर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए या कोई बातचीत हो जाए। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तो बहरहाल चलती रहती है, लेकिन कब कामयाब होगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हमने साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को खराब कर लिया है। तो जी अफगानिस्तान के साथ हमारे जिस तरीके के रिलेशंस अब हो गए हैं और उसको देखते हुए जाहिर है कि अफगानिस्तान ने अपनी साइड से कह दिया कि जी पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो कि हमेशा हमारे यहाँ एक अजीब सी सोच है कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या अगर हमारे किसी से टर्म्स अच्छे नहीं तो भारत से उसके टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। बांग्लादेश के लिए भी हमारे यहाँ यही बात की जाती थी। जब तक शेख हसीना थी तो पाकिस्तान की बांग्लादेश से नहीं बनती थी। सालों साल हमने बांग्लादेश से बात नहीं की। सालों साल हमारे यहाँ जो है वो कह लीजिए डायरेक्ट फ्लाइट जो थी और हर तरह की ट्रेड वगैरह जो थी वो बांग्लादेश के लिए बंद थी, क्योंकि बांग्लादेश के रिलेशन जो थे वो उस जमाने में भारत से बहुत अच्छे थे। तो जाहिर अगर कोई भारत का दोस्त होगा तो हम अपने आप ही हम उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी किसी से बातचीत या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन हो सकते हैं, चाहे आपके साथ वो रिलेशंस खराब ही क्यों ना हो। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान ने उसके बाद बांग्लादेश के साथ बात नहीं की और जब तक कि शेख हसीना की गवर्नमेंट हट नहीं गई उसके बाद ही हमें अचानक से बांग्लादेश की याद आ गई और हमें लगा कि जी बांग्लादेश वाले तो हमारे अपने हैं और बांग्लादेश वाले तो हमसे फिर जुड़ना चाहते हैं। और इस किस्म की कई उठ पटांग किस्म की स्टेटमेंट जो है वो हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से आना शुरू हो गई। अब यही हालात जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो भारत से क्योंकि बेहतर हो रहे हैं और ट्रेड वगैरह की बात भी हो रही है। कई मिनिस्टर्स अभी तक जो है वो भारत का विजिट कर चुके हैं। हालांकि ये और बात है कि अभी तक जो गवर्नमेंट है तालिबान की उसको किसी ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही भारत ने अभी तक ये बात कही है। लेकिन बहरहाल उनके साथ बातचीत तो हो रही है, उनके साथ ट्रेड की भी बात की जा रही है। और एक बार फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो बात हुई है और ट्रेड की बात की गई है और कहा यही गया है कि जी दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड करेंगी। और साथ ही साथ जाहिर है कि और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि पाकिस्तान बहुत यकीनन फिक्रमंद हो गए होंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 प्लस यानी 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है। और उसमें कई चीजें जो है इंडियन कंपनी TCRC जो है वो साइन करेगी अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ।
اور یہ لوگ جی اکوپمنٹس بنائیں گے، ایڈوانس لیبارٹریز بنائیں گے، اور کابل میں یہ تمام کام کیا جائے گا۔ بھارت اس سے پہلے بھی بہت کچھ کرتا رہا ہے افغانستان کے لیے، بھارت نے پہلے بھی بہت پیسہ لگایا ہے افغانستان کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ جو 20 سال امریکہ وہاں پہ تباہی مچاتا رہا اور اینٹ سے اینٹ بجا کر جو افغانستان گیا ہے، اس کے لیے جی بھارت نے پہلے بھی افغانستان کی بہت مدد کی ہے، اور ایک بار پھر جو ہے یہ سمجھے کہ $46 ملین سے زیادہ کی ڈیل جو ہے ایک بار پھر سائن کی گئی ہے، اور کابل میں یہ سارا کام ہوگا، اور بھارت اور افغانستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان کو اس سے کچھ سیکھ لینی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو ایک طرح کا آؤٹ سائڈر سا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان جس کو ہم اپنا بھائی کہتے تھے، وہ افغانستان جسے ہم کہتے تھے ہمارا 5واں صوبہ ہے، وہ افغانستان جس کے لیے ہمارا خیال تھا کہ وہ ہماری مرضی سے چلے گا، جس سے ہم کہیں گے اس سے بات کرے گا، جس سے ہم کہیں گے اس سے بات نہیں کرے گا، اسی کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، سب کچھ کرے گا جو ہم جیسا ڈائریکٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ افغانستان ہمارے مقابلے میں بہت چھوٹی کنٹری ہے، ہم نے سالوں سال افغان ریفیوجیز کو اپنے یہاں رکھا، یہ احسان بھی ہم افغانستان کے لوگوں کے اوپر جتاتے ہیں۔ حالانکہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے افغان ریفیوجیز رکھے تھے تو اس کے لیے ہمیں پیسہ مل رہا تھا، ڈالر مل رہے تھے، تو ہم نے رکھ لیا تھا۔ کوئی کام بھی ہو، جیسے کہتے ہیں نا there is no free lunch، تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن اب جب ہمارے ٹرمز خراب ہو گئے تو ہم نے ان کو کبھی نمک حرام اور کبھی ٹیررسٹ اور کبھی کچھ بھی کہنا شروع کر رکھا ہے، اور ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کر افغانستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں اور دیا کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہو یا دوسرے منسٹرز ہو۔ وہ اکثر افغانستان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس سے میں یہی کہوں گی کہ صرف اور صرف نفرتیں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ نفرتیں کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال افغانستان اور بھارت کے بیچ میں جو یہ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان ڈیفینیٹلی اس وقت بھارت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اور بھارت افغانستان کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے لیے فکر مند ہو جانے کی بات ہے، کیونکہ اگر جس کو آپ دشمن مانتے ہو یعنی بھارت کو، اس کے ساتھ اگر آپ نے جس کو کبھی کہا ہو کہ جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں یعنی افغانستان، وہ جا کر مل گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ فکر کیجئے، کیونکہ آپ نے اس وقت افغانستان کو دشمن کہنا شروع کر رکھا ہے۔ جی ہاں بالکل، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی کئی بار کے سٹیٹمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پر بھی اور جگہ بھی، وہ ہر جگہ پہ افغانستان کو بھارت سے بھی بڑا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو بھی ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں افغانستان انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو کلیشز چل رہے ہیں وہ اصل میں بھارت جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہا ہے افغانستان کے تھرو پاکستان میں۔ مطلب اس قسم کی باتیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ منسٹر لیول پر ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کی اور بہت زیادہ سمجھنے کی اور سنبھل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ساری دنیا آپ کی سٹیٹمنٹس دیکھتی ہے اور سنتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ احتیاط نہیں کی جاتی، اور اسی وجہ سے ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ ہماری جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے تو خیر ایران نے بھی پاکستان کے اوپر ایک شک شبہ ظاہر کر دیا تھا جس وقت پیس ٹاک کی جا رہی تھی یا پیس ٹاک کی بات چل رہی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا جی پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر پاکستان نے خیر کوئی خاص ریاکشن جو ہے وہ ایران کو نہیں دیا، جو کہ شکر ہے کہ نہیں دیا، اس لیے کہ اگر یہ پھر کوئی بات کر دیتے تو اس کا مطلب ہے ایک تیسرا بارڈر اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا۔ لیکن اس وقت افغانستان اور بھارت کے بیچ میں جو ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس کو دیکھ کر یقیناً ایسا لگتا ہے کہ افغانستان اپنی اکانومی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے، اور یقیناً اگر اپنی اکانومی پہ اس طرح سے فوکس کیا جائے، چاہے جو بھی کنٹری ہو، چاہے پاکستانی کیوں نہ ہو، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بات کریں گے نیتن یاہو کی۔ جی ہاں، ایک بار پھر نیتن یاہو جو ہے وہ نیوز میں ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت ایران اور کہہ لیجیے امریکہ کے کلیشز چل رہے تھے، وار چل رہی تھی، اس وقت نیتن یاہو جو ہے وہ خاموشی سے یو اے ای گئے ہیں، اور یو اے ای جا کر انہوں نے وہاں کے جو لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں، یہ بات جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ ایران میں جنگ کے دوران جو ہے نیتن یاہو جو ہیں وہ سیکریٹلی جا کر اور ملے ہیں، یعنی کہ یو اے ای کے جو چیف ہیں یا یو اے ای کے جو کنگ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات، یا پریزیڈنٹ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں نے
جو ہے وہ ایران وار کے بارے میں بھی بات کی اور ظاہر ہے کہ ڈیفنس کے بارے میں بھی بات کی، اور یہ بات جو ہے اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوگا، لیکن اس بات پہ سنا ہے کہ یو اے ای نے بالکل صاف انکار کیا ہے۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور نیتن یاہو سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف جو اسرائیل کا میڈیا ہے وہ بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ یو اے ای گئے تھے اور سیکریٹلی گئے تھے، اور دوسری طرف یو اے ای ہے جو کہ صاف انکار کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای اس بات سے انکار اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی اسلامک یا گلف کنٹریز ہیں وہ فی الحال تو اسرائیل کے فیور میں نہیں ہیں، اور اگر یہ بات ایکسپوز ہو گئی یا یہ بات ایک دم سے کنفرم کر دی گئی دونوں طرف سے، یعنی یو اے ای کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی، کہ نیتن یاہو نے وزٹ کیا تھا اور نیتن یاہو جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے ملے تھے یو اے ای کے، اور انہوں نے سنا ہے کہ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی ہے دونوں کے درمیان، تو یقیناً یہ بات جو ہے یہ گلف کنٹریز خاص طور پہ اس میں کچھ اچھے طریقے سے نہیں لیا جائے گا، اور یو اے ای کو کافی ٹف ٹائم دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس لیے ان کی طرف سے صاف انکار کیا گیا۔ لیکن اگر دونوں نے بات چیت کی تھی، دونوں نے ڈائلاگ ہوئے تھے دونوں کے درمیان، یا نیتن یاہو گئے تھے، تو پھر یہاں پر تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ آپس میں لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کہ ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی نہیں جی ہماری تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یقیناً ان باتوں کو لے کر اس وقت گلف کنٹریز میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، اور چاہے وہ ایم بی ایس ہو یعنی کہ محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے، یا پھر کویت، قطر یا عمان یا کہیں کے بھی جو کنگ ہیں، وہ یقیناً اس طرف سوچ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے کافی آکورڈ کر دی ہے اسرائیل کے میڈیا نے۔ لیکن اگر میٹنگ ہوئی ہے تو زیادہ دن تو خیر یہ بات چھپی رہ نہیں سکتی، لیکن فی الحال کے لیے تو یو اے ای نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا، لیکن یہ انکار ان کا کتنے دن چلے گا اور کیا واقعی نیتن یاہو نے ایسا کیا؟ لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سی فیسلٹیز جو ہے ڈیفنس کو لے کر ایسی ہیں جو کہ یو اے ای کو دی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ یہ بات تو بالکل کلم کلا سب کو پتا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اپنے ریلیشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بنانا چاہتا ہے، اور وہ ٹریڈ وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن یہ بات تو پہلے ایک زمانے میں ایم بی ایس نے بھی کہی تھی کہ یعنی محمد بن سلمان نے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹرمز کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی دوسری کنٹریز، اسلامک کنٹریز جس میں ایران بھی شامل ہے، انہوں نے ایم بی ایس کو اس بات پہ کافی حد تک جو ہے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں جی آپ اس طرح کی کوئی بات یا کسی قسم کا ریلیشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے، بلکہ کافی زیادہ رہی ہے، اور ایم بی ایس جو ہے انہوں نے ضرور اس بات کی کوشش کی تھی، کیونکہ اپنی کنٹری میں بھی انہوں نے بہت سے ایسی چینجز لے کر آئے ہیں جو پہلے سعودی عربیہ میں دیکھنے کو نہیں ملے تھے، جیسے کہ لیڈیز جو ہیں وہ ڈرائیو کر سکتی ہیں، وہاں پہ لوگ پراپرٹی لے سکتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا ماڈرن طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ رہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کہا تھا کہ جی 5 سال کے بعد سعودی عربیہ کو وہ یورپ بنا دیں گے، تو بہرحال اس میں سے 2-1 سال تو نکل ہی گئے، اب دیکھتے ہیں 3 سال کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ ایم بی ایس سعودیہ میں لے کر آ رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے سعودی عربیہ، لیکن آئل ان کے پاس ختم ہو رہا ہے، تقریباً 10 سال کے بعد ان کے پاس اتنا آئل نہیں رہے گا کہ جس سے کہ وہ اپنے ملک کو چلا سکیں یا اپنی اکانومی کو اسی جگہ پر رکھ سکیں جہاں پر اس وقت ہے۔ حج عمرے کی کمائی بھی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، جب لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے، ایک بہت بڑا اکانومی کا حصہ ہے جو کہ سعودی عربیہ کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آئل ختم ہو جانے سے انہیں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو اب ایم بی ایس جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دبئی کی طرح جو ہے سعودی عربیہ میں بھی جو ہے ٹورسٹ پوائنٹس ہوں، اور اگر ٹورسٹ آئیں گے تو وہ ظاہر اپنی مرضی سے رہیں گے، وہ عبایا پہن کر یا اور طریقے سے جو سعودیہ میں پہلے ہوتا تھا اس طریقے سے تو نہیں رہیں گے۔ اسی لیے شاید ایم بی ایس جو ہے وہ سعودی عربیہ کو تھوڑا ماڈرن طریقے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑا ماڈرنائز کر رہے ہیں، لوگوں کو کافی حد تک کافی چیزوں کی پرمیشن ملی ہے، لکور وغیرہ بھی وہاں پر جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کئی چیزوں میں وہ ایک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہا یہ جب میوزک کنسرٹس، فیشن شوز، یہ وہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، وہ سعودی عربیہ جہاں پر عبایا کے بغیر فیمیلز نکل نہیں سکتی تھی، وہاں پہ لوگوں نے فیشن شوز بھی دیکھے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ اپنے لیے آگے کی طرف سوچنا چاہیے اور اپنا فیوچر بھی سوچنا چاہیے، جو کہ ایم بی ایس سوچ رہے ہیں، ان کو پورا رائٹ ہے اپنی کنٹری کے بارے میں سوچنے کا،
اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک ہونا چاہیے، ٹریڈ وغیرہ کے لیے سوچا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی، یہ بھی کہہ لیں 2-1 سال پہلے کی بات ہے، فوراً ہی ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ گئے تھے، اور ایم بی ایس کو جو ہے کافی حد تک دھمکیاں ومکیاں بھی دی گئی تھی کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب وہی کام جو ہے یو اے ای جو ہے وہ بھی کر رہا ہے، کہ یو اے ای میں ویسے تو کافی حد تک آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ماڈرن کنٹری ہے، وہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے رہتے ہیں، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہے، جو کہ دوسری گلف کنٹریز میں شاید نہ ہو، لیکن اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ بھی یو اے ای کو ویسے تو کافی بھاری پڑے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایران نے اٹیک کیے تھے تو سب سے زیادہ اٹیکس جو ہوئے تھے وہ یو اے ای کے اوپر ہی کیے گئے تھے، اور اس کی ریزن یہی بتائی گئی تھی کہ وہاں پر کئی جگہ پر کی جو امریکن کمپنیز جو ہیں ان کے آفیسز ہیں، امریکہ کی اکانومی جو ہے اس کو سے ایک طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران کی طرف سے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا دکھائی دے رہا ہے ہر جگہ پہ، تو یہ بات بھی جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی تھی ایران کو، لیکن اس وقت یہ جو ایک نئی خبر نکل کر آئی ہے نیتن یاہو کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی ایران میں بھی اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہوں گی، اور یہ چیز کو اگر کنفرم ہو گئی تو یو اے ای جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو صرف اس کے ریلیجن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نفرت نہ کریں، اسرائیل کو صرف اس کے ریلیجن کی وجہ سے لے کر سائڈ پہ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ یا فلسطین میں جو کچھ ہوا، یا نیتن یاہو نے جس طریقے سے وہاں پہ ٹیکس کروائے، اس کو لے کر کئی کنٹریز جو ہیں وہ ناراض ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بھی اپنے پاسپورٹس پہ جو لکھ کے لگا رکھا ہے، جو کہ کسی گلف کنٹری نے، کسی اور اسلامک کنٹری نے نہیں لکھا، شاید ایران تک نے نہیں لکھا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان نے نہ جانے کیوں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہم اسرائیل نہیں جا سکتے، تو اس چیز کو بھی پاکستان کو اپنے اس فیصلے کو یا اپنے اس پاسپورٹ کے میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہٹانا ہوگا، تبھی آگے بڑھ پائیں گے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کر کے، کیا ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم جی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیا ہم افغانستان کے ساتھ رہ پا رہے ہیں؟ نہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہم نہیں رہ پا رہے، حالانکہ وہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن جتنی اس وقت کلیشز اور مار کاٹ افغانستان میں کے ساتھ ہماری چل رہی ہے، شاید بھارت کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بہرحال وہ چائنا کے وزٹ پر ہیں، اور جاتے کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ شی جن پنگ کو جو ہے وہ دنیا کا عظیم رہنما، یعنی سب سے بیسٹ لیڈر جو ہے ورلڈ کا، وہ بھی کہہ دیا ہے۔ اور ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا چاہے وہ چائنیز ہو، سبھی کی تعریف وہ کھل کر کرتے ہیں، اور سچی کرتے ہیں یا جھوٹی یہ تو خیر وہی جانتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی بھی تعریف کر ہی دی ہے۔ بہرحال ان کے وزٹ پر اور دوسری نیوز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔